बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English Class 11, Unit 9, Poem Freedom by Langston Hughes. Stanza explanation, 4 parts: who, why, how, what. प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पोइट्री की स्टडी को 4 हिस्सों में डिवाइड करें। हु कि कौन है, शायर कौन है, तो उसके बारे में। लैंगस्टन ह्यूज 1901 में पैदा हुए, 1967 में डेथ हो गई। अमेरिकन थे। काम क्या क्या? पोएट, सोशल एक्टिविस्ट, प्ले राइट, कॉलमिस्ट, स्टोरी राइटर भी। इनकी एक स्टोरी जो थी वो प्रीवियस कोर्स में थैंक यू मैम के टाइटल से मौजूद थी। और पोइट्री का स्टाइल क्या है? एवरीडे वर्नैकुलर पोइट्री। वर्नैकुलर कहते हैं रोज़मर्रा की जो मकामी लोग ज़ुबान बोलते हैं, और वर्नैकुलर अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग थे, जो काले लोग थे, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उनकी लैंग्वेज के मुताबिक उन्होंने शायरी की, और ये ब्लूज़ म्यूज़िक या जैज़ म्यूज़िक से इंस्पिरेशन ली हुई थी। तो वो पोइट्री भी म्यूज़िक के हिसाब से की थी कि इस म्यूज़िक के साथ इसको गाया जा सके। इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन स्पिरिचुअल्स, जो वहाँ पे हबशी स्पिरिचुअल्स थे, रूहानी पेशवा थे, जो मजहबी लोग थे, उनसे इंस्पिरेशन थी लैंगस्टन ह्यूज़ की। और जैज़ म्यूज़िक पसंद था, ब्लूज़ म्यूज़िक पसंद था, उससे इंस्पिरेशन थी। ये सारी चीज़ें कि किस चीज़ से इंस्पायर हुए। स्टाइल क्या है? ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग। ये जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, ये इनके अंदर ओरल ट्रेडिशन चलती थी। एक बात को, ट्रेडिशन को ज़ुबानी बच्चों को सुनाया जाता था और स्टोरी टेलिंग की तरह से बताया जाता था, ताकि उन लोगों के अंदर अपने आप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस और एक प्राइड बाकी रहे। तो थीम्स जो हैं ह्यूमन राइट्स का, इंसान के हकूक़ क्या हैं, और ब्लैक अमेरिकन प्राइड, और वो उनको अपने ऊपर जो एक फ़ख्र है। आप देख सकते होंगे कि जहाँ पे भी कोई ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक लोग होते हैं, वो अपने अंदर एक प्राइड का एलिमेंट रखते हैं, खुश रहते हैं और इस तरह की बात करते हैं जैसे उन्हें इस चीज़ पे फ़ख्र है। तो ये जो सारा थीम है, ये भी इस पोएम के अंदर भी मौजूद है और इस राइटर के अंदर भी मौजूद है। वाई, नज़म क्यों लिखी, मकसद क्या था? मकसद होता है कि कोई पैगाम देना होता है, तो इसका पैगाम था, मैसेज था, फ्रीडम इज़ एन एसेंशियल ह्यूमन राइट। आज़ादी एक एसेंशियल, एक अहम इंसानी हक है, और ये आज़ादी सोच की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी, इबादत करने की आज़ादी, इस तरह की चीज़ें जो उस वक्त ब्लैक अमेरिकन्स को हासिल नहीं थी, अफ्रीकन अमेरिकन्स को हासिल नहीं थी। इट कैन नॉट बी डिलेड इन एनी केस, कि नहीं, इसे किसी भी तरह से आप ताख़ीर नहीं कर सकते ये हक देने में इंसानों को। तो थीम्स जो हैं वो है सिविल राइट्स, शहरी हकूक़। और ये एक मूवमेंट चली थी 1960s 50s में, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। तो सिविल राइट्स, शहरी हकूक़ एंड सोशल जस्टिस, और समाजी इंसाफ, ये इक्वालिटी को भी कह सकते हैं आप, कि लोगों को बराबर का हक देकर इंसाफ करें, सिविल राइट्स दें उनके। फ्रीडम, आज़ादी का थीम है, ह्यूमन राइट्स का थीम है, इंसानी हकूक़ का थीम है, होप, उम्मीद का थीम है। ये पोएट जो है वो मायूस नहीं हुआ, रेजिलियंस है, मुकाबला करने की ताकत, उठ खड़े होने की ताकत। और इक्वालिटी, बराबरी, ये इसका थीम है। डिग्निटी, वक़ार, वो जो ब्लैक अमेरिकन प्राइड है कि अपने ऊपर एक फ़ख्र करो, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो। ये चीज़ जो थी ये इन लोगों का एक सिग्नेचर है, ये आज भी इन लोगों में मौजूद है। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आप वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की सेलिब्रेशंस देख लें, सारी दुनिया से अलग है। ये उनके अंदर एक उनकी ओरल ट्रेडिशन है, वो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं।
تو یہ ڈگنیٹی اپنے اندر ایک وقار لے کے آتے ہیں. یہ تھیمس اس کے چیزوں کی یہ ہیں اس پوئم کے کہ سول رائٹس، سوشل جسٹس، فریڈم، ہیومن رائٹس، ہوپ، ریزیلینس، ایکویلٹی اینڈ ڈگنیٹی. تھرڈ ایلیمنٹ ہے ہاؤ، کیسے. تو یہ ایک لمبا ایلیمنٹ ہے، ایک بہت لمبی چیز چل جاتی ہے کہ شاعر نے کیسا لکھا، نظم کیسی ہے، شاعر کیسا لکھتا تھا. تو یہ ایک اننیسیسریلی لمبا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا کویسچن بہت شارٹ قسم کا آتا ہے. ہم نے اس کو تقریباً ایک پیج کا لکھنا ہوتا ہے. ایک پیج بھی 5 نمبر کی ڈویژن کے لحاظ سے کافی زیادہ ہے، لیکن اتنا لکھنا ہوتا ہے. تو اس میں پھر اس کو ہم لمٹ کر دیں گے صرف نظم تک رکھے کہ نظم کیسی لکھی گئی. آپ پوئٹ کے بارے میں زیادہ نہ بتائیں. تو اباؤٹ پوئم، پوئٹ کے بارے میں فرام دی کلیکٹیو ورکس آف لینگسٹن ہیوز. یہ 2002 میں یہ کتاب چھپی تھی لینگسٹن ہیوز کی ڈیتھ کے کئی سال کے بعد. تو اس میں یہ نظم شامل ہے جو اب آپ کے کورس میں شامل ہے. اور پھر ہاؤ کا مطلب کیسی ہے. تو اس کے سٹائل میں ایک چیز آتی ہے ڈائریکٹ اینڈ سمپل ڈکشن. آپ اس کی پیرافریزنگ پڑھیں گے، میں نے پیرافریزنگ کروائی بھی ہے. ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کرنا پڑتا، ایگزیکٹلی وہی کا وہی ہم پیرافریزنگ میں لکھ دیتے ہیں جو اس نے شعر کی شکل میں لکھا ہوا ہے. تو ڈائریکٹ ہے اور سمپل ہے. ڈکشن کا لفظ پوئٹری کے اندر پوئٹری کے لیے اسپیسیفک ہے، لٹریچر کے لیے اسپیسیفک ہے، لینگویج کا سینونیم ہے یہ کہ ڈائریکٹ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں. کیونکہ گھما پھر آگے اس طرح کی چیزیں کم ہیں. سمپل سادہ سے لفظ ہیں، وہی بلیک امریکن ورنیکولر جو لینگویج تھی ان کی وہی اس نے لکھی ہے. اور اس کے بعد فری ورس. فری ورس ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی چیز کا خیال نہ رکھا گیا ہو، نہ اسٹینڈا لینتھ کا خیال رکھا گیا ہو، نہ آوازوں کے میچ ہونے کا جسے رائم کہتے ہیں. اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس کے کچھ اسٹینڈرز 4 لائن کے ہیں، 1 2 5 لائن کا ہے، ایک 3 لائن کا ہے، اس طرح کے بنائے ہوئے. تو یہ ایک فری ورس ہے، سمپلی سیدھے سیدھی باتیں ہیں لیکن ان کے اندر ایک پراپر تھاٹ ہے اور وہ بلیک امریکن ٹریڈیشن کے مطابق جیز اور بلوز میوزک کے ساتھ میچ کرتی چیزیں ہیں. الوژن اس کے اندر ہے. الوژن کیا ہے کہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا، تلمیح کہتے ہیں اس کو. تو الوژن یہ تھا کہ بتایا ڈائریکٹلی نہیں بتایا، انڈائریکٹلی الوژن ہے کہ بتایا یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے کہ میری بھی زمین ہے، مجھے بھی دو. میں کل کی بریڈ کے وعدے پہ نہیں جاؤں گا، مجھے کل نہیں چاہیے، مجھے آج چاہیے. تو یہ الوژنز ہیں. کیوں کہ الوژنز کس چیز کی طرف ہے کہ جو انجسٹس وہاں پہ تھا، جو ان ایکویلٹی وہاں پہ تھی، اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اور پھر سمبلزم، سمبلز استعمال کیے ہیں. وہ جو ٹماروز بریڈ ہے وہ ایک سمبل ہے کہ مجھے جو چیز آپ نے کل کے وعدے پہ رکھی ہوئی ہے مجھے آج چاہیے. سمبلزم بھی ایسی چیزیں ہیں. ڈائریکٹ ایڈریس اور سیدھا بات کرنے والی، جیسے لکھا ہی ایسے ہوا ہے جیسے آپ سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اور یہ ایک نارمل سی لائن ہے جو تقریباً آپ ہر پوئم کے ساتھ لکھ دیں گے. دس از اے شارٹ سمپل اینڈ تھاٹ پرووکنگ پوئم. چھوٹی بھی ہے، سادہ بھی ہے اور تھاٹ پرووکنگ بھی ہے. آپ کے ذہن میں خیال ضرور آتا ہے. چوتھا حصہ ہے واٹ، کیا لکھا ہوا ہے. تو سمپل سی نظم ہے، سادہ سی پیرافریزنگ ہے. جو لفظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے بالکل سیدھے کر کے لکھ دینے. Freedom will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. یہ دیکھ لیں ایگزیکٹلی وہی ہے. Freedom will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. یہاں پہ تھوڑا سا پوئٹک ٹچ ہے، year اور fear کو ملا دیا کیونکہ یہ ایک میوزک کے طور پہ، اورل ٹریڈیشن کے طور پہ یہ نظم لکھی گئی ہے. تو اتنا سا اس کے اندر میوزک کا ایلیمنٹ بنتا ہے. تو ایئر آف فیئر، یہ ایک لائن یہاں پہ انہوں نے کی ہوئی ہے کہ آزادی
آج نہیں ملے گی، اس سال نہیں ملے گی، نہ ہی کبھی ملے گی اگر سمجھوتے اور ڈر کے ذریعے حاصل کرنا چاہو۔ سیکنڈ اسٹینزا، I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and own the land. اس پوائم میں بہت زیادہ رائم سکیم نہیں ہے، یہاں پہ ٹو اسٹینڈ اور ٹو لینڈ اس کی کوئی خاص آپ اسٹرکچر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کو اگر آپ اپنے بک پہ دیکھیں گے تو اسی طرح سے آگے پیچھے کوئی الائنمنٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹ کچھ آگے لکھا ہوا ہے کچھ پیچھے لکھا ہوا ہے، اس طرح سے۔ تو یہاں پہ بھی پوئٹ نے یہی لکھا ہے، I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and own the land. مجھے بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا دوسرے کو ہے، جتنا کسی گورے امریکن کو ہے۔ بلیک امریکنز یا افریقن امریکنز اور وائٹ امریکنز کا یہ آپس میں کلیش تھا، تو اس کے لیے یہ تحریک چلی تھی جسے سیول رائٹس موومنٹ کہتے ہیں۔ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ دوسرے آدمی کو ہے، یعنی کسی گورے کو ہے، کہ میں اپنے 2 پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ فگریٹو ہو سکتا ہے، 2 پاؤں پہ کھڑا ہونا، یعنی میں اپنے خود پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں، میں خود کمانا شروع کر دوں، اینڈ اون دی لینڈ، اور زمین کو کا مالک بنوں۔ اون دی لینڈ کا 2 میننگ ہو سکتے ہیں، یا کہ میں یہاں پہ کوئی زمین خرید کر اس کا مالک بن سکوں، یا پھر میں پورے ملک کا، جس طرح سے کوئی بھی شہری اپنے ملک کا مالک ہوتا ہے اس کا، تو اس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک پہ میرا بھی حق ہو۔ Stanza 3, I tire so of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. تو پیرافریزنگ بھی سیم وہی، کوئی چیز چینج نہیں ہوئی۔ I tire of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. تو یہاں پہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تھک گیا یہ سن کر لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو جیسا ہے ویسا رہنے دو، چیزیں جیسے ہیں ویسے چلنے دو۔ Tomorrow is another day. کل کچھ اور ہو جائے گا، یعنی مستقبل کی جھوٹی امیدیں ان کی بات کر رہا ہے۔ Tomorrow is another day، کہ کل ایک اور دن آ جائے گا، آج نہیں ہوا تو کل آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا ریزالو، اپنا عزم ظاہر کرتا ہے، I do not need my freedom when I am dead. تو مجھے آزادی کی ضرورت نہیں ہے جب میں مر جاؤں، کہ مر جاؤں گا تو پھر آزادی کا کیا کرنا۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے I cannot live on tomorrow's bread. میں کل کی روٹی کے وعدے پہ آج زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے آج روٹی چاہیے۔ تو اس لیے وہ ٹمورو کو، کہ آج اگلے دن کی بات نہ کرو، آج کی کرو۔ Stanza 4, freedom is a strong seed planted in a great need. سیم پریفریزنگ ہے، وہی ہے، ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کیا ہوا۔ Freedom is a strong seed planted in a great need. آزادی ایک مضبوط بیج ہے، ایک مضبوط تصور ہے جسے بہت اشد ضرورت کی صورت میں پلانٹ کیا جاتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کالوں کی آزادی کی بات کر رہا ہے، امریکہ کی آزادی کی بات نہیں کر رہا۔ امریکہ 1774 میں آزاد ہو گیا، کالے آزاد نہیں ہوئے وہاں پہ، ان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ Freedom is a strong seed planted in a great need. فریڈم ایک مضبوط، ایک اسٹرانگ سیڈ ہے جو ہمیں اسٹرانگ بنا دے گا، اور اسے بہت ضرورت کی وجہ سے، ایک گہری ضرورت کی وجہ سے کاشت کیا گیا، پلانٹ کیا گیا ہے، اس پودے کو اگایا گیا ہے۔ Stanza number 5, I live here too, I want my freedom just as you. یہاں پہ پوئٹ اپنی ڈیمانڈ پیش کر رہا ہے، میں بھی یہی رہتا ہوں، I live here too، میں بھی یہی رہتا ہوں، I want my freedom just as you، میں اپنی آزادی چاہتا ہوں جس طرح سے تمہیں حاصل ہے۔
تو یہ پوئم 5 اسٹینزاز پہ مشتمل ہے اور ہر اسٹینزا جو ہے وہ ڈفرینٹ لینتھ کا ہے اور کوئی خاص رائم سکیم نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی پوئٹری کو فری ورس کہا جائے گا. لیکن ایک اسٹرانگ میسیج ہے اس پوئم کے اندر کہ امریکن سول رائٹس کی موومنٹ کے بارے میں جو پوئٹ کے خیالات ہیں، وہ خود ایکٹیوسٹ تھا، وہ خود اس موومنٹ کا حصہ تھا. تو اس کے اپنے جو خیالات ہیں اس میں ان کو شاعری کی شکل میں لکھا ہے. تو اس میں دیکھ لیں کہ فرسٹ اسٹینزا جو ہے وہ اس کی کچھ اور لینتھ ہے، اور اگر آپ نے ڈیفوڈلز پڑھی ہو 9th کلاس کی یا ایکوین گرین پڑھی ہو اسی کلاس میں، تو ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص ایک اسٹینزا کی خاص لینتھ ہے اور ہر ایک اسٹینزا کی ایک خاص رائم سکیم ہے کہ آوازیں کہاں کہاں پہ ملائی گئی ہیں. لیکن اس پوئم میں کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹل فری ورس ہے. جب آپ پوئم کے سٹائل کے بارے میں لکھیں گے، اس کی ایکسپلینیشن کے کویسچن میں آپ اسے لکھیں گے کہ یہ ایک فری ورس ہے اور یہ ماڈرن انگلش ہے. 20ویں صدی اور 21ویں صدی کی انگلش جو ہے وہ اسے ماڈرن انگلش کہا جاتا ہے.